Assalamu alaikum. Since long, the business community as well as legal fraternity were waiting for the promulgation of commercial codes in Pakistan. So eventually, the government of Punjab at least has introduced commercial codes ordinance. So in this video today we will talk about establishment of commercial codes in Punjab. तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको एंड तक देखिए ताकि आपको इसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव और जो इसका तरीक़ेकार होगा, जो इसका मोडस ऑपरेंडी होगा इन कोर्स का, उनकी अवेयरनेस हो सके। तो स्टार्ट करते हैं मैक एंड एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से आज के इस वीडियो को। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक आर्डीनेंस के ज़रिए इस कमर्शियल कोर्ट्स आर्डीनेंस को इंट्रोड्यूस करवाया है, प्रोमलगेट किया है। बहुत अच्छा होता कि अगर यही आर्डीनेंस की बजाय इसको पार्लियामेंट में बिल आके इसके ऊपर प्रॉपर लेजिस्लेशन करके इसको एक एक्ट के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवाया जाता या एक्ट के ज़रिए इसको नाफिज़ अमल किया जाता। बट एटलीस्ट चले किसी न किसी हद तक उन्होंने एक एफ़र्ट तो की है। अगर अब इस आर्डीनेंस को लैप्स होने से पहले ही इसको या तो फर्दर एक्सटेंड किया जाता है या फिर इसको एक्ट की शक्ल दी जाएगी पार्लियामेंट में लॉ के, तो ये पंजाब असम्बली में। तो बहरहाल एनीवे किसी हद तक ये सपोर्टिव स्टेप है इन दी फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनेंस एट लीस्ट इन दी पंजाब जुरिसडिक्शन। तो इसके अब हम बात करेंगे स्कोप के ऊपर। जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ऑलमोस्ट इट कंटेन्स 10 to 12 पेजेस और इसमें समरी ट्रायल होगा, CPC एप्लीकेबल होगी, सिविल प्रोसीजर कोड जो है टू सम एक्सटेंट। बट जैसे कि सिविल सूट चलता है ये उस तरह से नहीं होएगा। इट वुड बी अ काइंड ऑफ समरी प्रोसीजर, आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक बैंकिंग कोड्स का जो इन्हीं तरीक़ेकार है उसी के इन्हीं तर्ज पे होएगा। आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, उसके साथ जो इसकी मतलब जो मेजर पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हैं कि वी विल डिस्कस द बुलेट पॉइंट्स इन दिस वीडियो ताकि आपको एक इसका अहाता हो सके, एनालिसिस हो सके कि ये कैसे ये लॉ क्या है और किस तरह से इसके अंडर कोर्ट्स वर्क करेंगी। ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा था, ये भी मैं आपको अभी बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि ये यकदम आनन फानन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया और उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं थी, कोई स्कोप नहीं था। ऑलरेडी जो अंडर दी सुपरविजन ऑफ जस्टिस जवाद ऑफ लाहौर, हाई कोर्ट लाहौर, उनकी सुपरविजन में कमर्शियल कोर्ट्स टू सम एक्सटेंट वर्क कर रही थी। और लाहौर में हाई कोर्ट में इसका यानी जो बेंच है, जो जस्टिस जवाद की कोर्ट में एक सिंगल बेंच के तौर पे उसमें कमर्शियल डिस्प्यूट्स की हेयरिंग हो रही थी। और नीचे भी जो है वो ADJ के लेवल पे कुछ कोर्ट्स को नॉमिनेट किया हुआ था, लेकिन पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई लॉ की जो है वो इसकी बैकिंग नहीं थी। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया है, तो इसमें उन्होंने पूरा तरीक़ेकार हर चीज़ को डिफ़ाइन भी किया है और पार्टीज़ कौन सी होंगी, कोर्ट क्या होगा, लॉ क्या होगा, इसका प्रोसीजर कैसे चलेगा, इन सब चीज़ों को। तो हम इसके बुलेट पॉइंट्स ने चंद एक मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले कि ये जो कंप्लेंट है वो उसके साथ एक एफिडेविट लगाया जाएगा। नॉर्मली हमारे सिविल सूट्स में हम कोई एफिडेविट रिक्वायर्ड नहीं होता, बट इन दिस कमर्शियल डिस्प्यूट एंड कमर्शियल सूट में जो है जो कि हम कमर्शियल कोर्ट में लेके जाएंगे अंडर दिस ऑर्डिनेंस, वी विल अनेक्स एन एफिडेविट अलॉन्ग विद द प्लेंट। तो प्लेंट के ज़ाहिर नोटिस होएगा, नोटिस के आपको पता है कि सब हो जाने के बाद जो है वो जवाब दावा आना होता है, रिटन स्टेटमेंट आनी होती है। बट यहाँ रिटन स्टेटमेंट से पहले लीव टू डिफेंड है, जस्ट लाइक बैंकिंग कोड। तो लीव टू डिफेंड फाइल करने की जो डेट रखी गई है वो इस
آرڈیننس کے انٹروڈیوس کروانے سے پہلے کا اگر وہ سوٹ، جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ کورٹس ورک کر رہی ہیں پرائر ٹو لانچنگ دس آرڈیننس، وہاں اگر آپ کا پہلے سے کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے کسی کمپنی کا یا کسی اسٹیبلشمنٹ کا، تو اس صورت میں لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنے کے لیے 30 days ہیں. ادروائز اگر یہ انٹروڈیوس ہوا 13 اپریل کو، تو اگر تو 13 اپریل سے پہلے کا تو پھر 30 days، اگر 13 اپریل کے بعد کا جو ڈسپیوٹ کوئی فائل کیا جاتا ہے اس میں لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنے کے لیے the defendant have only 21 days، اور 21 days میں اس کو لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنی ہوگی. لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنے کے بعد جو ہے وہ اگین اس کا جو ٹوٹل پیریڈ ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا اس کمرشل ڈسپیوٹ کو، دیٹ از اونلی 180 days، یعنی 180 دنوں میں کورٹ کو اس کمرشل سوٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سمری پروسیس ہوئے گا، سی پی سی ساری کی ساری نافذ العمل یا وہ اپلیکیبل نہیں ہوئے گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی مطلب ڈسپیوٹ آگے بڑھے گا، لیو ٹو ڈیفینڈ اگر گرانٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ایک جو میجر چیز جو ہے وہ جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈجرنمنٹس 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. جو ہم ڈیٹس لیتے ہیں وہ 7 دن سے زیادہ نہیں ہوگی. اگر کسی نے کوئی ڈیٹ کی ریکویسٹ کی ہے تو اگر یہ کورٹ خود سے بھی ڈیٹ ڈالے گی تو وہ میکسیمم 7 days پرولانگ ہوگی. 7 days سے زیادہ کی ڈیٹ نہیں ہوگی. 2 دن کی ہو سکتی ہے، 1 دن کی، 3، 5، 6 دن کی، 7 دن سے زیادہ کی ڈیٹ نہیں ہوگی. تو دوسرا یہ میں نے کہا کہ اس میں جو 7 دن سے زیادہ نہیں ہے. ایڈجرنمنٹ اگر کسی کو کوئی مجبوری کسی کے کونسل کی بن جاتی ہے کسی کمپنی کی، وہ نہیں آ پاتے یہاں، کیونکہ موسٹلی اس میں کیا یہ اٹ وڈ ناٹ بی بٹوین دی انڈیویجولس. کیپ اٹ ان مائنڈ انڈر دس آرڈیننس دا پارٹیز ول بی این اسٹیبلشمنٹ، رجسٹرڈ فرمز ان لمیٹیڈ اور پرائیویٹ لمیٹیڈ کمپنیز، جوائنٹ وینچرس، جو بھی ان کمرشل آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں، ان کے بٹوین یا امنگ دیم یہ ڈسپیوٹ ہوگا اور یہ سوٹ فائل ہوگا. اور اس کی ڈیفینیشن آرڈیننس میں دی گئی ہے ان آرگنائزیشن کی. وہ لوکل بھی ہو سکتی ہیں، لوکل فرمز بھی ہو سکتی ہیں، انڈیجینس فرمز مینس پاکستانی فرمز، پاکستانی کمپنیز، اور فارن کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ اس حساب سے میں آپ کو جو ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ ہوگا انہی میں. اور اگر چونکہ یہ کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہے تو ہم اٹرنیز کو، لیگل کونسلس کو انسٹرکشنز جو ہے وہ اپنی کمپنی سے، اپنے کلائنٹ سے سیک کرنی ہوتی ہے. تو اگر ہمیں اس لیے کسی وقت ایڈجرنمنٹ کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو 2 سے زیادہ پھر بھی ایڈجرنمنٹ گرانٹس نہیں ہوں گی انڈر دس لا. اب پریکٹس میں کیا آتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جو لا میں لکھا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ آرڈیننس میں یہ چیزیں مینشن کی گئی ہیں کہ 7 دن سے زیادہ کی ڈیٹ نہیں، 2 سے زیادہ ایڈجرنمنٹ نہیں. 180 days میں اس کو ڈیفائنڈ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کورٹ. لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنے کی 21 دن. اگر 13 اپریل سے پہلے کا یہ جو سوٹ چل رہا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، اس صورت میں پھر اونلی 30 days ہیں. تو یہ اس کے کچھ مین میجر بلٹ جو وہ پوائنٹس جو میں نے آپ کو وہ بتا دیے. یہ بھی بتا دیا کہ یہ اس میں پارٹیز کون سی ہوں گی. مطلب نارملی ایک سوٹ میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں جن میں انڈیویجول 2 ہوتی ہیں یا جن 2 سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ اس میں انڈیویجولز بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک بات ہے کہ یہاں انڈیویجولز کی جو ہے نا وہ سچویشن نہیں ہے. اس میں فرمز ہی ہوئیں گی، پارٹنرشپ فرمز ہو سکتی ہیں، رجسٹرڈ کمپنیز ہوئیں گی، یا پھر جو بھی کمرشل اسٹیبلشمنٹ یا کمرشل کمپنی کی جو ڈیفینیشن میں فعال کریں گی اکارڈنگ ٹو دس آرڈیننس وچ از پراملگیٹڈ بائی دی گورنمنٹ آف پنجاب. اس کے انڈر جو آئیں گی انہیں کے درمیان ڈسپیوٹ ہوگا. اور لیو ٹو ڈیفینڈ فائل ہونے کے بعد یا گرانٹ ہونے کے بعد کورٹ جو ہے وہ یہ معاملہ ADR مطلب الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے فورم پہ بھی فارورڈ کر سکتی ہے. یہ بھی اس لا میں مینشن ہے.
تو یہ اس کا ایک سمری سا پروسیس تھا اس کے بلٹ پوائنٹ سے اس لا کے جو کہ ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوا ہے. اس میں ایک چیز جو فائنلی رہ گئی وہ ہے اس کا اپیل کا پروسیس, کہ یہ جو اپیل ہے وہ بھی آپ آگے ٹریبیونل کو کر سکتے ہیں, جو کہ اسٹیبلش ہوں گے. ابھی ہوئے نہیں ہیں, ابھی تو کمرشل کورٹس بھی اس کے انڈر نہیں بنی. تو جب کورٹس بنیں گی پھر اس کی ظاہر ہے اپیلیں بھی جائیں گی, تو اپیل جائیں گی ٹو دا ٹریبیونل, جس کو 2 لوگ ہیڈ کریں گے. اس کے ٹریبیونل میں 2 لوگ ہوئیں گے, اور وہ 120 days مطلب 4th month کے ودن 4 month دے ول ڈیسائڈ دی اپیل. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس کا سارا ایک انالیسس کرنے کی, اس کے بلٹ پوائنٹ بتانے کی کوشش کیا. اب اینڈ میں اس کو آپ کو اس کا اسکوپ جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ یہ کمرشل کورٹس کا کیوں ڈیمانڈ تھی بزنس کمیونٹی کی وجہ سے, یا جو وہ لائر جو کمرشل لا کی پریکٹس کرتے ہیں ان کی طرف سے, یا لوکل یا انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان کی طرف سے ایک ایسی ڈیزائر تھی کہ کمرشل کورٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش کی جائیں پاکستان میں. بنیادی طور پہ یہ اٹ از بیکاز آف ٹو میک دی بزنس کمیونٹی کمفرٹیبل اینڈ ٹو گیو دیم ایز آف بزنس. جو باہر کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ظاہر بہت زیادہ بزنس کرتی ہیں باقی کنٹریز کے کمپنیز کے ساتھ, انڈیویجولس کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ. تو ظاہر اس کے الٹرنیٹ اس کے جو آؤٹ کم میں ڈسپیوٹس بھی کریٹ ہوتے ہیں. تو وہ ڈسپیوٹس نارملی جو ہماری آرڈنری کورٹس ہیں, سیول کورٹ ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹ میں جب جاتے ہیں تو وہاں سالوں سال لگے رہتے ہیں. تو فار دیٹ دا کمرشل آرگنائزیشن اور دی فارن کمپنی ڈونٹ فیل اے سیکیور ریمیڈی ٹو دیئر ڈسپیوٹس. That's because these business organizations or the community they wanted some particular special courts جہاں پہ ان کے یہ معاملات ان پرائرٹی بیسس پہ شارٹر ٹائم میں ہو سکیں. تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے, باقی صوبوں میں بھی لیا جانا چاہیے. میں نے جیسے کہ اسٹارٹ میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں بل کے ذریعے اس لا کو لے کے آنا چاہیے, اور اس کے اوپر فل فلیج لیجسلیشن کر کے, جیسے کمپنیز ایکٹ انہوں نے ریسنٹلی مطلب 2017 میں بنایا, اسی طرح سے کمرشل کوڈ آرڈیننس کی بجائے کمرشل کوڈ ایکٹ آف پاکستان آنا چاہیے. اور اس سے بہت فائدہ ہوگا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو. جو فارن ڈائریکٹ ایف ڈی آئی ہے, ایف ڈی آئی بڑھے گی, کیونکہ جب ان لوگوں کو ٹرسٹ ہوگا کہ یہاں ہمارے جو مطلب ڈسپیوٹ ہے آن پرائرٹی ان کورٹس میں ہینڈل ہو سکتے ہیں اور ہوں گے, تو باہر کی کمپنی جو ہے دے ول ناٹ بی سسپیشیس اور ہیزیٹیشن ٹو میک انویسٹمنٹ ان پاکستان اور ڈو بزنس ود دی پاکستانی پیپل اور کمپنیز. تو اس صورت میں یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, اور اسی اسکوپ کے کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب میں یہ آرڈیننس نافذ العمل کیا. دیکھیں اب اس کے اوپر کیسی پریکٹس ہوتی ہے. جیسے ہمارے بہت سارے ادر قوانین میں کنزیومر لا ہو گئے یا فیملی لا ہو گئے, ان میں ایک ٹائم اسپین تو لکھا ہوتا ہے کہ ودن 6 month اور 4 month the suit will be decided, بٹ ایونچولی جب ہم آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مطلب بینگ لائرس پریکٹس کرتی ہیں تو وہ کبھی بھی اس ٹائم اسپین میں اس کو وہ پورا نہیں ہو پاتا, یا پھر اس کے جو بھی ریزنز ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس لا کے انڈر جو اسپیشل کورٹس ہی جو ہے وہ اسٹیبلش کی جائیں گی, الگ سے کورٹس بنائی جائیں گی. ان آرمس جو آرڈنری اس وقت ہمارے ہاں انڈر سی پی سی جو دیوانی عدالتیں ہیں وہاں یہ میٹرز ابھی تک تو جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ کچھ اے ڈی جے کی کورٹس کچھ ڈسٹرکٹ میں سم سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں یہ ہینڈل کر رہی ہیں, بٹ ناؤ in some selected districts the commercial court will be established under this law, جو کہ اس پرٹیکولر لٹیگیشن کو جو کہ کمرشل لٹیگیشن کہلائے گی اس کو ڈیل کریں گی. تو آگے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر ان کو کیسے اور کب اسٹیبلش کرتی ہے اور کب سے یہ کورٹس اپنا پراپرلی الگ سے کام سٹارٹ کرتی ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو اس کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اب تک کے لیے میاں عابد قیوم ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, خدا حافظ, السلام علیکم.